खुदावंद यहोशू मसीह के नाम में आप सबको शालूम। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है साल्म 119 उर्दू यूट्यूब चैनल पर। क्या आज के दौर में मसीहियों को कुर्बानी करनी चाहिए जैसा कि तोरा के अंदर लिखा हुआ है? अगर नहीं तो इसकी क्या वजह है? या क्या आज कुर्बानी के अहकाम मनसूख हो चुके हैं? और अगर मनसूख नहीं हुए तो क्या खुदा दोबारा कभी सैक्रिफिशियल सिस्टम को बहाल करेगा? ऐसे ही चंद सवालात पूछे जाते हैं उन लोगों से जो कि ये कहते हैं कि खुदा के हुक्म आज उसी तरह कायम हैं और हमारी ज़िंदगियों पर उसी तरह असर रखते हैं जैसा कि उसके बंदों और नबियों पर रखते थे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। मत्ती 5:18 आयत। यहाँ पर मसीह एक नुक्ता और एक शोशा तक की बात करते हैं कि एक डॉट या एक एयोटा भी तोरा में से टल नहीं सकता जब तक आसमान और ज़मीन कायम है। और अभी तक ना तो आसमान टला है और ना ही ज़मीन। और जब तौरात की बात होती है तो फिर कुर्बानियाँ भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि आज जब हम मसीहियों से शरीयत की बात करते हैं तो वो इस बात का ताना देते हैं कि अगर हम पर सारी शरीयत लागू होती है तो फिर आपको कुर्बानियाँ भी करनी चाहिए, वो आप क्यों नहीं करते? लेकिन ऐसी बातें करने से पहले वो शायद मसीह की इस बात को भूल जाते हैं जो कि यहोशू ने मत्ती 5:18 आयत के अंदर कही। खैर, यह हर उस शख्स का अपना ईमान और सोच है जिसका जवाब उसको खुदा की अदालत में देना पड़ेगा। जैसा कि सुलेमान नबी कहते हैं, ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। वाइज 11:9 आयत। सो खुदा हर उस गुनाह के लिए जो हम बेबाकी और जानते हुए करते हैं, खुदा हमें अदालत में लाएगा। और फिर ज़बूर नवीस कहता है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। ज़बूर 119:9 आयत। सो खुदा के कलाम पर निगाह रखने से एक शख्स अपनी रवश को पाक रख सकता है। सो अगर आज के दौर में कुर्बानियों की बात की जाए कि क्या आज मसीहियों को कुर्बानी करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि खुदा जब बनी इसराइल को हुक्म देता है तो खुदा ने मूसा से कहा, और तू खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जिस जगह को देख ले वहीं अपनी सोख्ती कुर्बानी चढ़ाए, बल्कि फ़कत उसी जगह जिसे खुदावन तेरे किसी कबीला में चुन ले, तू वहीं अपनी सोख्ती कुर्बानियाँ गुजराना और वहीं सब कुछ जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूँ करना। इस्तिस्ना 12:13 आयत। और फिर इस्तिस्ना 12:5 आयत के अंदर खुदा ने कहा, बल्कि जिस जगह को खुदावन तुम्हारा खुदा सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहाँ अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालिब होकर वहाँ जाया करना, और वहीं तुम अपनी सोख्ती कुर्बानियों और ज़बियों और दैयकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीज़ों और अपनी रज़ा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठों को गुजराना। सो खुदा ने कहा था कि तू किसी भी जगह पर जिसे तू देख ले मेरे लिए कुर्बानी मत गुजराना, बल्कि वो जगह जिसको खुदा खुद चुनेगा वहीं पे सोख्ती कुर्बानी गुजराना। इसलिए हम अपने घर में या घर के बाहर या किसी चर्च में कुर्बानी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने कहा था कि फ़कत उसी जगह पे कुर्बानी करना जो मैं खुद चुनूंगा। और वो जगह जिसको खुदा ने चुना वो है यरूशलेम। दूसरा तवारीख 6:4 आयत। सो उसने कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कलाम किया और उसे अपने हाथों से ये कहकर पूरा किया कि जिस दिन से मैं अपनी कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने इसराइल के सब कबीलों में से ना तो किसी शहर को चुना ताकि उसमें घर बनाया जाए और वहाँ मेरा नाम हो, और ना किसी मर्द को चुना ताकि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो, पर मैंने यरूशलेम को चुना कि वहाँ मेरा नाम हो, और दाऊद को चुना ताकि वो मेरी कौम इसराइल पर हाकिम हो। और फिर यरूशलेम के अंदर खुदा हैकल को चुनता है जहाँ पर लोग खुदा के लिए कुर्बानी गुजराने। दूसरा तवारीख 7:12 आयत।
اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا، میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ سو خدا ہیکل کو قربانی کے لیے چنتا ہے، جو کہ سلیمان نبی نے بنوائی، جسے فرسٹ ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ مسیحی قربانی نہیں گزران سکتے، کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آج یروشلم کے اندر ہیکل موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی لاوی کاہنوں کا ایک مکمل سیکریفیشل سسٹم موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آج ہیکل موجود ہوتی بھی تو پاکستان میں رہتے ہوئے میں ڈائریکٹ اسرائیل جانے کی پرمیشن بھی نہ ہوتی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر صاف طور سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ملکوں کے لیے ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹرائن جو کہ کرسچینٹی کے اندر پائی جاتی ہے کہ قربانیوں سے گناہ ڈانپ دیے جاتے ہیں، نہ کہ مکمل طور پر صاف ہوتے تھے یا کہ ختم ہوتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی اس گناہ اور خطا کے لیے ہوتی تھی جو کہ انجانے میں یا نہ جانتے ہوئے سرزد ہوتی تھی۔ گنتی 15 باب 22 آیت۔ اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو، یعنی جس دن سے خداوند نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداوند نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیے ہیں، اس میں اگر سہون کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے واقف نہ ہو تو ساری جماعت ایک بچڑا سوکھنی قربانی کے لیے گزرانے، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزرانے۔ یوں کاہن بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے تو ان کو معافی ملے گی، کیونکہ یہ محض بھول تھی، اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے، اور خطا کی قربانی بھی خداوند کے حضور گزرانی۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی، کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہون ہوا۔ اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ ایک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ جس شخص نے سہون خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو۔ اسی طرح احبار 4 باب 2 آیت کے اندر خدا نے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کر لے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے، اگر کاہن ممسوح ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے۔ سو اگر قربانی ہر اس گناہ کے لیے بھی ہوتی جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے تو خدا کبھی بھی عدالت کے قوانین نہ دیتا، پھر تو انسان خون کرتا اور آ کر قربانی چڑھا دیتا، یا چوری کرتا اور آ کر قربانی چڑھا دیتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا کہ اکثر مسیحی سمجھتے ہیں، بلکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ گنتی 15 باب 30 آیت۔ سو ایسا شخص جو کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے بنا کسی ڈر خوف کے، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا اسے عدالت میں لائے گا اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور ہمارے بہت سے مسیحی بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پر ساری شریعت لاگو ہوتی ہے تو ہمیں سب کے سب حکموں پر عمل کرنا لازم ہے، یا سب کے سب حکموں کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے تو ہم خدا کی شریعت کو پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک چیز جو کہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اگر آپ اس کو نہیں کر پاتے تو خدا کبھی بھی آپ کو گناہ گار نہیں ٹھہراتا۔ اسی ٹاپک پر جب میری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا، بھائی احبار 19 باب کے اندر خدا نے کہا تھا کہ
جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا۔ تو اس بہن نے کہا، بھائی آپ کھیت خریدیں اور شریعت کی اس آیت کو پورا کریں۔ یہ ایک بہت ہی مضحکہ خیز سا جواب تھا، لیکن چونکہ میں شہر میں پیدا ہوا ہوں اور جاب کرتا ہوں اور میرے پاس نہ تو کھیت ہے اور نہ میں نے کبھی کھیتی باڑی کی ہے، تو خدا مجھے کبھی بھی اس بارے گناہ گار نہیں ٹھہرائے گا۔ ہمارے مسیحیوں نے آج شریعت کو ایک پہاڑ کی طرح سمجھا ہوا ہے، اور وہ خدا کی باتوں پر جو اس نے تورا میں بیان کی ہیں، وہ ان باتوں پر غور ہی نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تورا کا مطلب ہے انسٹرکشن، شریعت مطلب ہدایات۔ تو آج ہمارے مسیحی بہن بھائی خدا کی انسٹرکشن کو چھوڑ کر انسان کی ہدایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ میں آپ کو دانی نبی جو کہ ایک راست باز تھا اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے ہیکل کو برباد کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو اسیر کر کے بابل لے گیا، تو اس اسیری کے وقت میں کیا دانیل نبی نے یا جو اسیر ہو کر گئے تھے ان میں سے کسی نے کوئی قربانی کی؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن خدا نے انہیں کبھی بھی اس بات کے لیے گناہ گار نہیں ٹھہرایا۔ ہم دیکھیں گے کہ مسیح کے وقت میں بھی اور مسیح کے بعد بھی ہیکل میں چڑھاوے اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں۔ متی پہلا باب 40 آیت۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران۔ میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ یہاں پر یہوشوا مسیح اس کوڑی کو جو کہ شفایاب ہو گیا تھا حکم دیا کہ اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، جیسا کہ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور کوڑی کے پاک صاف ہو جانے کے لیے جو قانون خدا نے موسیٰ کو دیا تھا وہ آپ اخبار 14 باب میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب پولوس ہیکل میں داخل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو شریعت کے مطابق پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوتا ہے۔ اعمال 21 باب 26 آیت۔ اس پر پولوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے۔ اب جو لوگ پولوس کے خطوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی والے احکام منسوخ ہو چکے ہیں یا قربانی کے جو احکامات ہیں وہ بدل چکے ہیں، تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے سارے حکم آج بھی قائم ہیں۔ اور پھر پولوس رسول خود کہتے ہیں، کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 2 باب 17 آیت۔ سو پولوس رسول ایسی کوئی بھی آمیزش کلام کے اندر نہیں کرتے جیسا کہ اکثر مسیحی سمجھتے ہیں۔ اب میں انبیاء کے صحیفوں میں سے جن آیتوں کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ان پیشن گوئیوں کو لے کر بہت سارے اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ جب مسیح زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کا دور قائم کرے گا تو اس وقت یہ پروفیسیز پوری ہوں گی جو کہ خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے لکھوائیں۔ میں چند ایک یہاں پر ذکر کروں گا، باقی آپ بائبل کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ یسایہ 56 باب 6 آیت۔ اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ یرمیہ 33 باب 18 آیت۔ اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سوختنی قربانیاں گزرانے اور ہدیے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں۔ اسی طرح
حزقیل 43 باب 18 آیت، ملاکی 3 باب 3 آیت، ذکریہ 14 باب 20 آیت۔ پھر جب خدا موسیٰ کو شریعت دیتا ہے تو خدا ہمیشہ تک یا نسل در نسل کی بات کرتا ہے، خروج 29 باب 9 آیت۔ اور ہارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا، یہ دستور العمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا، خروج 28 باب 43 آیت۔ اسی طرح خدا نے کہا، ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے، وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، خروج 29 باب 42 آیت۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ یہ دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ قربانی کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں یا بدل چکے ہیں، کہ کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ مسیح دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہوگا؟ اور اگر معلوم تھا تو پھر خدا ہمیشہ تک کی بات کیوں کرتا ہے؟ سوچئے اور اپنے ذہنوں کو کھولیے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اگر قربانی کے احکام آج بھی قائم ہیں تو پھر یہوشع مسیح کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں آج بھی قائم ہیں، اور خدا کے کلام کا ایک ایک لفظ حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی نہیں ٹلا، جیسا کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں۔ ابا کے رحم سے میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مسیح کی قربانی اور جو احبار کے اندر قربانی کے احکامات ہیں ان کا کیا تعلق ہے۔ اس ٹاپک پر میں اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولس رسول ہمیں بہت واضح طور پر یہ سب کچھ سکھاتے ہیں، صرف ہمارے سمجھنے میں فرق ہے، کیونکہ پولس رسول جو کچھ ہمیں سمجھانا چاہتے تھے، آج ایک بہت بڑا طبقہ ان باتوں کا غلط مطلب لے کر خدا کے حکموں کو ترک کر چکا ہے، خدا کے حکموں سے منحرف ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تورا میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ایک مکمل سسٹم کی ضرورت ہے، جیسا کہ لاوی کاہنوں کا ہونا، ہیکل یعنی کہ ٹیمپل کا ہونا، اور عدالتی قوانین کے لیے ایک الگ سے شرعی کورٹ یا سسٹم کا ہونا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ قربانی نہیں کرتے تو یہ بھی آپ شریعت کو ہی پورا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ ہر اس جگہ پر جو تو دیکھے خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی مت گزارنا، بلکہ اسی جگہ پر جو خداوند تمہارا خدا چنے گا، جیسا کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، آپ یہ بھی تورا ہی کو پورا کر رہے ہو، لیکن یہ کہنا کہ یہ احکام منسوخ ہو چکے ہیں، یا کہ اپنی سوچ سے یا انسان کی بنائی ہوئی مین میڈ ڈاکٹرائن کے سر پر یہ کہنا کہ حکم بدل چکے ہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز گناہ ہے۔ بلکہ ہمیں اس کے کلام پر پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور بائبل بیان کرتے ہے کہ خدا اس سارے سسٹم کو ری اسٹیبلش کرے گا، اور پھر خدا کی شریعت اس دنیا میں پوری ہوگی، جیسا کہ ہم نے صحیفوں میں سے پشین گوئیوں کو پڑھا۔ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو شالوم۔